Audio Jungle. Audio Jungle. और कोयटा के वाक़या जब अलमनाक वाक़या हुआ और ये एक अलमनाक हादसा हुआ तो अगले दिन ही मैं वज़ीर आज़म साहब की हदायत पर वहाँ पहुँचा। उससे चंद रोज़ पहले भी हमारे साथ फ़ौजी जवान भी शहीद हो चुके थे और ये 10 शहादतें और इस हज़ारा कबीला का जो इनको पिछले कई अरसे से निशाना बनाया जाता है, ये सब इंटरनेशनल ताकतें मुलव्वस हैं और हमने चंद महीनों में 4 ऐसे गिरोह पकड़े हैं जो कि शिया सुन्नी फसाद कराने के लिए शिया और सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे, जिसमें से एक इस्लामाबाद से भी गिरोह पकड़ा गया, बाराकोट से और सरगोदा से और कराची से। सो ऐसे आलम में मैं समझता हूँ कि इस अलमनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इनके जितने मुतालबे थे वो सारे कबूल मंजूर करके मैंने वज़ीर आज़म साहब को आके रिपोर्ट भी सबमिट कर दी थी। लेकिन अफसोस का मसला है कि बाज़ लोग समझ नहीं रहे। सियासत के लिए बड़ा वक्त है और आने वाले 2-3 महीने इस मुल्क में सियासत के महीने हैं, लेकिन शुहदा की तदफीन के मसले पर आज हमें उम्मीद है कि उलमा किराम और उनके ट्राइबल और दूसरे लोग उनसे बातचीत में हैं। जैसे ही ये मसला तय हो गया उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो तैयार हैं। वो हज़ारा कबीला से एक ख़ास हमदर्दी भी रखते हैं और वो इस मुल्क में सिंबल हैं कि तफरकाबाजी के ख़िलाफ़ जो है, तफरकाबाजों को और दहशत गर्दों को इमरान खान की ये एक पॉलिटिकल अप्रोच है पहले दिन से कि इनको ख़त्म करना है इस मुल्क से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे अभी हमारे 2 वज़रा जुल्फ़ी बुखारी साहब और अली ज़ैदी साहब भी वहाँ मौजूद हैं और हमें उम्मीद है कि ये बात किसी अच्छी तरफ निकलेगी। कोई नहीं चाहता, और मैंने वहाँ पे ये भी ऐलान किया था कि जो 7 अफ़गानी शुहदा हैं उनको भी जो मुआवजा होगा वैसे ही दिया जाएगा जैसे पाकिस्तानी शुहदा का है। और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आज ये मसला को बेहतर खुश असलूबी से, बेहतर तरीके से, इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि वो वहाँ जाएं और वो जाने के लिए तैयार हैं। उनकी कोई जाने के लिए रुकावट नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है ताकि एक तफसीली उनसे बातचीत हो सके, तदफीन हो चुकी हो, ताकि तमाम मामलात में खुश दिली से, मुस्बत तरीके से और फैसला कुन फैसले जो हैं, ताकि हमारे जो हज़ारा कबीला के लोग हैं वो जिस तरह की उनको थ्रेट्स हैं और जिस किस्म की उनको सिक्योरिटी दी जाती है, एफसी को ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि वो तमाम इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च करे, बड़े वसी पैमाने पर सर्च करे, ताकि इन मुजरमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए जिन्होंने 10 अफराद को शहीद किया है और इससे पहले 7 हमारे फ़ौजी जवानों ने भी जामी शहादत नोश की है। और मैंने इसलिए आपको ज़हमत दी क्योंकि मीडिया पे मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। अगर आज तदफीन हो जाए तो आज ही शाम को प्राइम मिनिस्टर जा सकते हैं, वो तैयार हैं कोयटा जाने के लिए। बेशक जा रहे हैं, इस तरह तो रवायत पड़ जाएगी। कोई भी मसला हो तो आप वज़ीर आज़म या किसी और का मुतालबा रख देंगे मैयतों के ऊपर। और दूसरा, देखें, हमारी ख्वाहिश है कि मैयतें होती हैं, मैयतें सबकी साझी हैं और इसको एहतराम के लिहाज से, एहतरामी लम्हात से देखा जाए और उनकी तदफीन कर दी जाए
اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے اہل تشیع کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے، اور وہاں جو اسکالرز ہیں کچھ 3-4 لوگ ان سے بھی کہا ہے، اور MWM سے بھی کہا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً ادھر سن رہے ہیں چلے یار ادھر سے لے لیں۔ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا، آپ نے وزارتوں کی خاطر میں نہیں لائے، اور آپ نے آپ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور کیا واقعی پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے؟ اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے تھریٹس ہیں، اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں، وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوگا۔ شیخ صاحب یہ فرمائے، اب آپ کریں شیخ صاحب جی کاشف شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تمام مطالبات منظور کر لیا ہزارہ کمیٹی کے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے محرکات ہیں جو اس معاملے کو لمیٹڈ نہیں دے رہے، اور ان کی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کون سے ایسے افراد ہیں؟ دیکھیں، ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ کیسے میں انٹیریئر منسٹر ہو کے، باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے اور JIT بن گئی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں DC کو، DPO کو، ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے، جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں۔ میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے، 4 رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن سانجھے ہیں سب میتیں، اور تدفین کے ساتھ ہی تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں گے۔ شیخ صاحب یہ بتائیں، پرائم منسٹر نے بھی آج انٹیلیجنس اداروں کی کارکردگی کو سراہا کی ہے، آج 7 دن ہو گئے اس واقعے کے، آپ کو کہہ رہے ہیں غیر ملکی عناصر ہیں، کون لوگ ہیں؟ کوئی تحقیقات میں کچھ نہیں؟ ہم اس میں ایڈوانس ہیں، ہم نے بہت ساری کارروائیاں میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن بہت سارے ایسے مسئلے ہیں۔ عمران خان کے جانے کی تاخیر کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی انفارمیشنز ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی۔ شیخ صاحب یہ فرمائیں، پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے شرط کیوں رکھی ہے تدفین کی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ ریسانی کی حکومت بھی ہزارہ دھرنے کی پرانی باتیں چھوڑیں، پیپلز پارٹی کے دور میں ریسانی نے جو جملے بولے تھے وہ ہمارا کوئی، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شرط ہیں۔ وزیر اعظم نے شرط کیوں رکھی ہے سر؟ شرط نہیں ہے یہ، دیکھیں اس نے وہاں جانا ہے، وہاں معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر نہیں کی جا سکتی پبلک۔ جی شیخ صاحب، سید مصطفیٰ رحمان، یہ آپ بتائیے گا کہ یہ کوئی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں، مطلب بے بہا واقعہ ہوئے ہیں، مگر ابھی تک اس کا کلو نہیں مل سکا۔ دیکھیں، بہت سارا کلو، بہت سارا عمل کیا جا چکا ہے، بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف طریقوں اور سلیقوں سے اس سے جان چھڑا لی جاتی ہے، سو وہ میڈیا میں نہیں آتے۔ اعجاز شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو یہ واقعہ ہوا اس کی ذمہ داری عائد کس کے اوپر ہوتی ہے؟ ایک یہ بتائیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ماضی میں بھی یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے، لوگ بات کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ وہ اپنے قریبی دوست کے جنازے پر بھی نہیں گئے، تو کیا جنازوں میں جانا؟ اعجاز صاحب، بات یہ جنازوں کی نہیں ہے، اعجاز سید صاحب، بات جنازوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ سرٹن سچویشنز، سو وہ جا رہے ہیں، وہ جائیں گے اور کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، سو تاکہ آپ دیکھیں اگر پرائم منسٹر وہاں جاتا ہے، اس کراؤڈ کو دور کیا جاتا ہے، سیکیورٹی کی جاتی ہے، اس سے بھی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میتوں کو کی وہ رسپیکٹ، شہادتوں کی، میتوں کی رسپیکٹ رہنی چاہیے، سو بہتر طریقے اور سلیقے سے جانا بھی ایک جستجو ہے۔ شیخ صاحب رسپانسبل کون ہے وہ بتا دیں۔ دیکھیں، ابھی ایجنسیز مختلف نام لے رہی ہیں، اس میں داعش نے بھی نام لیا ہے اور لوگوں نے بھی نام لیا ہے، لیکن میں آپ کو ایز انٹیریئر منسٹر ابھی کنفرم نہیں کر سکتا، ابھی 5-6 دن ہوئے ہیں اتنی جلدی کہ یہ کس گروہ نے کیا، لیکن ہم سرچ میں لگے ہوئے ہیں
اور ہم نے بڑے ہائی پیمانے پہ وسیع پیمانے پہ اس علاقے کو سرچ کیا جا رہا ہے. شیخ صاحب 10 نکاتی جو معاہدہ ہے تحریری طور پر دونوں پارٹیوں کے درمیان حکومت اور لواحقین کے درمیان وہ منظر عام پر آ چکا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ لواحقین نے خود بیٹھ کر یہ ساری چیزیں طے کی ہیں، لیکن کیا لگتا ہے کہ لواحقین کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ 2-3 عناصر ایسے ہیں جن کی شناخت ہوئی تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں یہاں ایسی کوئی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے کہ ان طاقتوں کو فائدہ پہنچے جو اہل تشیع اور سنیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں کہ اپنا عقیدہ چھوڑے نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑے نہیں. سر ایک آخری سوال، ہارڈ سوال ہے کہ جو الصبح کے پی ایم کا لواحقین کو بلیک میلر کا الفاظ، اب چھوڑو اویس کے علی صاحب، وہ باتیں ایسی ہیں. چلیے شیخ صاحب، آپ نے شیخ صاحب کل بلاول اور مریم وہاں گئی ہیں، تو کیا یہ جو اپوزیشن ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے یا کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول صاحب اور مریم صاحبہ نے جو وہاں تقریر کی ہے، میرے خیال میں وہ بھی سیاست کی تقریر کی ہے، اور نرم طریقے سے، اور طریقہ ان کا افسوس سے زیادہ، بلکہ وہ کیا نام ہے ان کا، فضل الرحمان صاحب کے غفور حیدری صاحب نے کہا آپ ڈٹے رہو اور بیٹھے رہو. میں نے جو ٹی وی پہ سنا ہے، اگر میں نے یہ سنا ہے چلو شکر ہے سب نے سنا ہے، اس نے کہا ڈٹے رہو اور بیٹھے رہو. بھائی تدفین ہونے دو. عمران خان کی حد تک جو مسئلہ ہے 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں. شیخ صاحب مرکزی حکومت کو تو خطرہ نہیں ہے. سوال ہو گیا. جی طارق. شیخ صاحب، جو افغانی شہری ہیں جو فوج میں ہیں، شہیدوں میں ہیں، ان میں سے کچھ کے پاس کارڈ بھی نہیں ہے، وہ مہاجر کارڈ، یہ بڑا مسئلہ ہے. ڈاکومنٹ سے ان کے کس طرح ڈیل کریں گے اس میں؟ بس میں نے تو پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو مدد دی جائے. میں اپنی منسٹری کی طرف سے چاہتا ہوں کہ ان 7 لوگوں کو بھی اگر پرائم منسٹر کی طرف سے 10-10 لاکھ روپیہ اور چیف منسٹر کی طرف سے 15-15 لاکھ روپیہ دے دیا جائے. میں ایز اے انٹیریئر منسٹر ان کو دینے کے لیے تیار ہوں. اسلام آباد کو دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اسلام آباد کے لیے ہم نے، آپ بہت اچھا سوال کیا، آپ کا شکریہ. انشاءاللہ آج کل ہمیں پیسے مل جائیں گے. ایگل اسکواڈ لانے لگیں، بجائے اس کے کہ 33 چوکیاں 3 رہنے دیے، یہ بھی ختم کریں گے. اور میں میڈیا کی خاص مدد چاہتا ہوں. غریب لوگوں کی انسلٹ ہوتی تھی، داڑھی والوں کو روک لیتے تھے، پھر بھتہ کا دور تھا. اور یہ جو 6 چوریاں ہوئی ہیں، ان میں سے 3 جو پچھلے 1 مہینے سے دسمبر اور جنوری میں، ان میں سے 3 ہم نے پکڑ لی ہیں لوگ، چوتھی کے قریب ہیں، 2 کا ابھی معلوم نہیں ہے. لیکن نئی گاڑیاں، نئی جو کمپیوٹرائز گاڑیاں وہیکل ہیں جس میں تمام اسلام آباد اور دوسروں کے نمبر ہوں گے، وہ ان چوکیوں پہ ہوں گے تاکہ بیجا لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. ہم نے اچھے کام جو کیے ہیں، آن لائن کر دیا سارا ویزا 192 ملکوں کا آن لائن کر دیا. اور عمران خان کی یہی خواہش تھی کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے. لوگ پیسے لیتے تھے چائنیز سے، افغانی سے. 1 لاکھ کارڈ مفت دے رہے ہیں روز کا، جو پہلا کارڈ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ FIA کو بھی ٹھیک کریں گے، نادرا بھی ٹھیک ہوگا، اور انٹیریئر منسٹری بھی ٹھیک ہوگا. تھینک یو. Audio Jungle. Audio Jungle.